25 साल में आवाम के हकूक़ के लिए और करप्ट निज़ाम के खात्मे के लिए आपने क्या कामयाबी हासिल की है? अच्छा, 2008 में सरदार अतीक वज़ीर-ए-आज़म थे। इला चंबा पुल का इफ्तिताह करके वो यहाँ पे आ रहे थे चुड़ाला में 2 रोड का इफ्तिताह करने। आपने उनका रास्ता रोक दिया। बावजूद इसके इंतज़ामिया ने आपसे मुज़ाकरात करने की भी कोशिश की, लेकिन आप नहीं माने, जिसकी वजह से वो वक्त के वज़ीर-ए-आज़म रह गए। उन्होंने अपना रूट चेंज किया, कहीं से होके वो गाज़ियाबाद पहुँचे। क्या वजह थी इस हद तक आप चाराना रहे? अच्छा, गुज़िश्ता जो इलेक्शन थे उनमें कैंपेन में मैं भी कई जगह पे मैंने आपको सुना है कि आपने कहा ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, तो इस दफ़ा क्या उस बात पे कायम है या फिर लड़ेंगे इलेक्शन? न, मैंने हर इलेक्शन आखिरी समय के लड़ा है। अच्छा, 2011 में इख्तियार अयूब साहब ने आपसे इताद करके आपके हक़ में वो बैठ गए थे, तो 2015 की डील आपसे ये हुई थी कि आप बैठेंगे, आप नहीं बैठे, तो क्या इस दफ़ा ऐसा हो सकता है कि आप उनके हक़ में बैठ जाएँ? अच्छा, आप करेंगे इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो ये तो आपकी डील तो पहले से हुई थी और इख्तियार अयूब साहब से भी पूछा था, उन्होंने भी यही कहा था कि हमारी ये डील हो चुकी थी कि वो अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये चलिए, इसका जवाब आपने दे दिया है। मैं ज़बरदस्त अब आगे मेरा ये सवाल है कि एक बात और आपने अभी ये कहा कि मेरे पास उस तरह की अभी बड़ी जमात नहीं है, तो क्या कोई अभी बड़ी जमात आपसे राब्ते में है, तहरीक इंसाफ, नून लीग, या कोई आप किसी और जमात में जा सकते हैं? ठीक है, वो नहीं चाहते थे। मादरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या आप अभी किसी जमात में जा सकते हैं, किसी बड़ी जमात में? मुझे पीटीआई का बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि पीटीआई हमें सपोर्ट करेगी और हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब तहरीक इंसाफ इस दफ़ा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़कर आपसे इताद कर रियासत के अंदर रियासत बना रखी है, ये आपके मुखालफिन कहते हैं। देखिए, आप इंतज़ामिया से आपकी नहीं बनती, कभी भी नहीं बनती। देखें, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रहमान खैल अब्बास, एक नई वीडियो के साथ, एक नए अंदाज के साथ और एक नए मेहमान के साथ। आज जो मेरे मेहमान हैं जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के रहनुमा और उम्मीदवार असम्बली आज़ाद कश्मीर और दबंग आदमी गरबी बाग के मेजर लतीफ़ खलीक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेजर साहब, आप एक आर्मी ऑफिसर रहे और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपने एक पासबान के नाम से एक तहरीक का आगाज़ किया, जो अपने क़याम के कुछ अरसे बाद ही नाकाम हो गई। इसकी क्या वजह है? पासबान बहुत कामयाब हुई थी, नाकाम नहीं हुई थी। असल में ये था कि पासबान महदूद सतह पे काम हो रहा था और वो बहुत हद तक गैर सियासी काम था। ज़ाहिर है कि पासबान के प्लेटफार्म से हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे और बहुत सारे सियासी काम नहीं कर सकते थे, तो नाकाम नहीं हुई। अच्छा, सियासत में आने का आपकी अपनी मर्ज़ी थी या दोस्तों के मशवरे से आए थे? इनिशियली आपको मैं बताऊं कि मैं कोई ये जो पावर पॉलिटिक्स, इलेक्शन पॉलिटिक्स या इस तरह का काम करने का मेरा हरगिज़ कोई इरादा नहीं था। मैं जब यहाँ आया तो इसीलिए पासबान का प्लेटफार्म, पासबान का ये कहा जाता था कि ये गैर सियासी तंजीम है और सारे ही इलाके के लोगों के हक़ में उनके ख़िलाफ़ अगर कोई जुल्म ज़्यादती की बात हो, उसका माटो था जुल्म के ख़िलाफ़ पासबान, और उसकी कोई सियासी मरवजा, सियासी मकासद ना थे। तो जब यहाँ के हालात देखे तो फिर ज़ाहिर है कि महसूस हुआ 1-2 साल बाद कि जब तक कोई बड़ी टीम में शामिल न हो, काम मौसर नहीं हो सकता। इसलिए फिर मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में शमूलियत इख्तियार की। अच्छा, जो एक आर्मी ऑफिसर होता है वो उसका मिजाज थोड़ा सख्त होता है, तो जो एक रवायती सियासतदान होते हैं वो नरम भी होते हैं, लचकदार भी होते हैं। 25 साल गुजरने के बावजूद आम तासर ये है कि आपका मिजाज जो है अभी तक वो लचकदार नहीं है। होना और बात है और नरम मिजाज होना या सख्त मिजाज होना और बात है। आर्मी का एक इम्प्रेशन बना हुआ है, हालांकि ऐसी बात हकीकत में नहीं है। आर्मी का कुछ चीज़ों के बारे में उनका अपना चूँकि एक डिसिप्लिन होता है, अपना थोड़ा सा सिविलियन साइड से हट के काम करते हैं। इतनी आपस में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, आपस में मिलाप नहीं होता ना, तो एक इम्प्रेशन बना हुआ बहुत सख्त होते हैं और वो ऐसी कोई बात नहीं होती। आप ही के अंदर से वो होते हैं, आपके शायद वालिद हों, आपके भाई हों, आपके अजीज़ हों, आपके बेटे आर्मी में होते हैं। ये कोई इस तरह का डिफरेंट कोई ये नेशन नहीं है। अच्छा, ये जो है यहाँ से आप काफ़ी अरसे से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब का आपने मुकाबला किया है, उसके बाद सरदार अतीक साहब के साथ आपके उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, 2008 में सरदार अतीक वज़ीर-ए-आज़म थे। इला चंबा पुल का इफ्तिताह करके वो यहाँ पे आ रहे थे चुड़ाला में 2 रोड का इफ्तिताह करने। आपने उनका रास्ता रोक दिया।
باوجود اس کی انتظامیہ نے آپ سے مذاکرات کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن آپ نہیں مانے، جس کی وجہ سے وہ وقت کے وزیر اعظم رہ گئے. انہوں نے اپنا روٹ چینج کیا، ٹائیں سے ہو کے وہ غازی آباد پہنچے. تو کیا وجہ تھی اس حد تک آپ جارحانہ رہے؟ سڑک کا افتتاح کرنے نہیں آ رہے تھے، وہ اپنا پولیٹیکل ان کا ایک ٹور تھا اس پہ آ رہے تھے. دیکھیں اس سے پہلے اس طرح ہوا تھا کہ غازی آباد ہم جانا چاہتے تھے ایک سیاسی مظاہرے کے لیے سڑک کے اوپر غازی آباد بازار میں. تو انہوں نے پوری ایک پلٹون سنگڑا کے مقام پہ لگا دی. میں اور اس وقت جسٹس سجاد صاحب ہیں، اس وقت وہ سجاد ایڈوکیٹ پولیٹیکل ورکر تھے مسلم لیگ نون کے. وہ دیرکوٹ کی طرف سے آ رہے تھے، میں ادھر سے جا رہا تھا. ہمارے اپنے ایک کامن دوست ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، رضا عباسی صاحب. ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے تھے غازی آباد میں. کوئی اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں پیدا کرنی تھی. امن و امان کو، ساری چیزوں کو صرف پرامن طور پہ ہم وہاں پہ جلسہ کرنا چاہتے تھے. پلان تھا وہ. مجھے یہاں روک دیا گیا، ان کو رتی ریری سے آگے نہیں آنے دیا گیا. دیکھیں دونوں باتوں تھے، کمپیئر تو نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں چڑالہ کے اندر وہ پہلے آئے بھی ہیں اور میں نے لوگوں کو کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے بتایا. چڑالہ کے اندر 80% لوگ ہمارے ہیں. میں متاثر ہوتا ہوں، میرے لوگ متاثر ہوتے ہیں. یہاں ہمارے ساتھ لوگ ہیں، ان کا برائے نام سی یہاں پہ حیثیت ہے. ایسا کوئی یہاں فرش راہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے ان کو آنے نہیں دیا تو کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا. بات یہ ہے نا، دیکھیں جو شہری حقوق ہیں، جو قانون ہے، جو مہذب قومیں ہیں، ان کے سامنے نا اعلیٰ ادنا چھوٹا بڑا سب برابر ہوتا ہے قانون کی نظر میں. جو ان کے حقوق ہیں ان کے حقوق کی نظر میں. تو اس طرح آپ کہیں نا کہ ان کے ساتھ کوئی بہت زیادتی کر دی، یہ بات نہیں ہوئی تھی. بات اصل میں یہ ہے کہ اس رویے کو ہم نے ختم کرنا تھا کہ آپ گالی دیں تو وہ تلاوت ہو، آپ جو مرضی چاہیں کریں آپ کر سکیں، اور دوسرے کو پھر اس طرح تو کبھی نہ تو کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی اپوزیشن چل سکتی ہے. پھر ون مین رول ہوتا ہے، اپوزیشن ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے. تو پھر اس کو تو ہم الاؤ نہیں کرتے. دیکھیں نا، یہ تو نہیں ہے نا. کیا سمجھتے ہیں کہ 3 بار الیکشن آپ نے لڑے ہیں اور عوام کے حقوق کی بات بھی کرتے ہیں، ان کے لیے آپ ہر وقت میدان میں ہوتے ہیں، لیکن آپ الیکشن میں آپ کو ووٹ نہیں پڑتے؟ کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ کون کہتا ہے نہیں پڑھتے ہیں؟ یہاں پہ میں ایک عام انسان کی حیثیت میں، میرے والد میرے دادا کوئی پولیٹیشین نہیں تھے، نہ میری کوئی موروثی حیثیت ہے. میں ایک عام انسان تھا، آپ جیسے دیکھ رہے ہیں، اور ایک عام انسان کی حیثیت میں آیا، لوگوں کے حقوق کی آواز میں نے اٹھائی. اور پھر یہاں پہ باقی سارے جو غازی آباد فیملی کو چھوڑ کے باقی سارے لوگ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، اور اس وقت سے لے کر آج تک میرا مقابلہ ہوتا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں مجھے ووٹ نہیں دیتے لوگ؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں. میں یہاں پہ جیتنا آسان بات نہیں ہے. سردار محمد عبدالقیوم خان ایک بڑی شخصیت تھے، اور ان کا مقابلہ کرنا ہی جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہے. جیتنا تو دور کے، جیت سکتا ہے بندہ، لیکن چلے اس حد تک نہیں گئے ہم. لیکن دیکھیں قریب پہنچتے رہے ہیں. میں کبھی ضمانت ضبط نہیں کرائی، میں نے کبھی ایسے شرمندہ نہیں ہونا پڑا. میرے لوگوں نے بہت بھرپور میرا ساتھ دیا ہے. پتہ ہے آپ کو، جہاں میں دیکھیں میں نے ان کے اپنے گھر سے ہرایا ہے. 2006 کے الیکشن میں ان کا گھر غازی آباد میں نے جیتا تھا، لیکن میرے گھر ناڑا کوٹ جس کے 6 پولنگ اسٹیشن ہیں، چڑالہ یونٹ کون سے، مجھے کبھی وہ ہرا نہیں سکے. اچھا، 25 سال میں عوام کے حقوق کے لیے اور کرپٹ نظام کے خاتمے کے لیے آپ نے کیا کامیابی حاصل کی ہے؟ دیکھیں جو بالکل نظر انداز کیا جاتا تھا نا ایریا، بالکل نظر انداز، یہاں پہ کوئی کسی کی سنتا ہی نہیں تھا. یہاں پہ ون مین رول چلتا تھا، غازی آباد والوں کا رول تھا. اور یہاں پہ دیکھیں 1970 کے الیکشن میں سردار محمد عبدالقیوم خان جب پریزیڈنشیل الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پورے آزاد کشمیر میں اگر ہم نے کوئی کالج دیا تو وہ چڑالہ کالج ہوگا. دیکھیں جس طرح آج کل بشارت شہید روڈ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے نا، یہ ایک بہت میجر ایشو ہے اس حلقے کے اس حصے کا. اسی طرح اس وقت چڑالہ کانڈی کا، چونکہ اس وقت قدم قدم پہ ابھی دیکھیں نا 3 4 کالجز ایک شہر میں یا ایک گاؤں میں، ایک چھوٹے قصبے میں کھلے ہوئے ہیں. اس وقت یہ بات نہیں تھی، نہ اتنے وسائل تھے اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ سے ہٹ کر کالج کھول سکتا تھا. اور یہ تعلیمی معاملات کے اندر بہت لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ چڑالہ کالج نہیں ہوا، وہ نہیں دیا انہوں نے. 1970 کا وعدہ کیا، 1990 میں فل فلیج سردار صاحب وزیر اعظم بنے، ویری پاورفل پرائم منسٹر. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے 5 سالہ دور میں نہیں کالج دیا. میں شامل ہوا جب پیپلز پارٹی میں، تو میرا ایک یہ بھی میجر ایشو تھا کالج کا. ہم نے پہلی ہی فرصت میں جب تعلیمی پیکیج بنایا گیا تو ہم نے کالج لے لیا چڑالہ کالج. اور یہ اتنی میجر اچیومنٹ تھی
کہ میں آپ کو کام ہوئے ہوں گے یہ کچھ کام ہے، لیکن اس سے زیادہ ہو سکتے تھے اگر آپ جب آپ مشیر حکومت تھے تو اسی جارحانہ مزاج کی وجہ سے آپ نے ایک سیکرٹری کو تھپڑ مار دیا، جس کی اگر آپ وہاں پہ ہی ہوتے تو اس سے زیادہ بہتر کام نہیں ہو سکتے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جب 6 مہینے میں محسوس کیا نا، 6 مہینے میں یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ بھی سنجیدہ نہیں ہیں عوامی مسائل حل کرنے میں، اور تعلیمی معاملات اور معاشی معاشرتی اور دیگر جتنا یعنی امپرومنٹ کے سلسلے میں دے آر ناٹ ویری سیریس. اور اس لیے میں نے جو ہے محسوس کیا کہ میرا اس طرح میں کوئی تنخواہ کے لیے، اگر میں تنخواہ کے لیے کام کرنا ہوتا مجھے، یا مجھے کوئی جاب کرنا ہوتی، تو میں بہت بہتر جاب کہیں بیرون ملک یا پاکستان ہی میں کر سکتا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد. الحمدللہ میرے جتنے دوست ہیں بہت اچھی پوزیشنز میں انہوں نے سروسز کی ہیں، ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، لیکن میں نے وہ نہیں کیا. وہ میرا یہ ایک امپریشن میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ امپریشن بن جاتا ہے کہ کوئی بہت سخت ہے، بات نہیں سنتا، ہٹ درم ہے. یہ بات نہیں ہے. سیکٹری تعلیم کو ایک دم جا کے تھپڑ نہیں مار دیا. سیکٹری تعلیم کے پاس ایک ایسے ضرورت مند کا، ایک ایسے یعنی جس کی ضرورت تھی اس کا، اور جو جس کا حق بنتا تھا اس کا کیس لے کر گیا. اور وہ بہت مایوس تھا وہ بندہ جس کا کیس لے کر میں گیا. وہ استاد تھا اور وہاں جا کر بیٹھے دفتر میں، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ریکویسٹ کی. تو سیکٹری کا جو رویہ تھا بہت قابل اعتراض تھا، سننے کے لیے تیار نہیں تھا. اور میں لے کر گیا تھا اس استاد کو، وہ گریڈ 17 کا استاد تھا، اور اس نے بے عزتی شروع کر دی. لیکن گھنٹہ تک میں کہتا رہا اس کو کہ آپ اس کی بات، وہ کہتا آپ کی جو سیاست ہے وہ محدود علاقوں تک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی سیاست سردار عتیق سے شروع ہوتی ہے اور سردار عتیق پر ہی ختم ہو جاتی ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. محدود علاقہ تو میں اپنے حلقے تک محدود ہوں، یہ درست ہے کہ میری سیاست بیانڈ دس نہیں ہے. میں جب ڈوینل صدر تھا پاکستان پیپلز پارٹی میں، تب بھی میں نے اپنے حلقے کی بات کی، اس لیے کہ یہ حلقہ بہت مشکل حلقہ ہے. اور اس میں چونکہ سارا ٹنجے جو آپ نے بات کی نا عتیق سے شروع ہو کر عتیق ہے یا سردار صاحب سے، تو ظاہر ہے یہی یہاں پہ بااثر رہے ہیں، یہی ان کی اختیار ہمیشہ انہی کے پاس رہا ہے. ان کے علاوہ ہم کسی اور کو کیا کہیں؟ آپ بتائیں کہ جن کے پاس اختیار ہی نہ ہو، جو کبھی کسی پوزیشن میں ہی نہ رہے ہوں، تو پھر جو لوگ پوزیشن میں رہے ہیں، جو یہاں کے مسئلے حل کر سکتے تھے، ہم انہی کو ایڈریس کر سکتے ہیں نا، انہی کو منشن کر سکتے ہیں. اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ بااثر ہے ہمیشہ آج تک، آج بھی MLA وہی ہیں. آپ ان کے ساتھ مل کے بھی تو اپنے کم از کم جو نہیں کر سکتے، چڑالہ تک کی بہتری کے لیے تو کام کر سکتے تھے. بہت سے لوگ مجھ سے پہلے ان سے مل چکے تھے. معروف اختر عباسی صاحب ملے، سردار عارف ایڈوکیٹ صاحب ملے، اور دیگر بہت سارے لوگ ان سے ملے. لیکن کنر صدیق صاحب تھے، کنر صدیق صاحب بہت ان کے ساتھ پہلے مخالف تھے، پھر مل گئے، مائنر ٹیم کا چیئر مل گیا، لیکن مسئلہ کوئی حل نہیں ہوا حلقے کا. یہ تو یوز کرتے ہیں بندے کو، یوز کر کے نا ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں. میں اس لیے ان کے ساتھ نہیں ملا ہوں. اچھا، آپ میجر رہے اور آپ بہادر آدمی ہیں، لیکن اس بہادری کا ناجائز فائدہ آپ کے قریبی ساتھی اٹھاتے ہیں. یہ عام تاثر ہے، یہ عوام، یہ لوگ کہتے ہیں، آپ کے مخالفین کہتے ہیں. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے، جھوٹا فالس پروپیگنڈا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، اس میں کبھی کسی غریب، کسی اپنے سے کمزور آدمی پہ ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کا حق نہیں چھینا، اس سے پیسے لے کر، قرض لے کر، یا کسی شکل میں اس کا حق لے کر اس کو واپس نہ کیا ہو. یہ کہیں آپ بتا دیں، آپ چلیں، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ اس کی تحقیق کریں. دیکھیں نا، سنی سنائی باتوں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات دوسروں کو بتاتا پھرے. سنی سنائی بات پہ نہ مجھ سے بات کریں. میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ ینگ آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یو انویسٹیگیٹ. اور کوئی ایک کیس جو بات نہیں ہے، یہ سب پروپیگنڈا ہے. کوئی باتیں سنی سنائی نہیں بھی ہیں، یہ میرا خود کا بھی تجزیہ ہے. وہ بات کریں. بازار اگر آپ نہ بھی گئے، آپ کے قریبی بند کروا دیتے ہیں، زبردستی بند کروا دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی کافی ساری کوئی مثالیں کرائے نہ، کسی بڑے بڑے بدماش ہیں، کرا کے دیر کوٹ میں کرا کے دیکھیں. یہ کم یعنی مشترکہ طور پہ بڑی سطح پہ آپ کوئی اس طرح کا کسی پہ جبر نہیں کر سکتے ہیں. یہ میری بات آپ سنیں، آپ زبردستی کوئی بازار نہیں بند کر. یہ دکاندار 100% ہمارے ساتھ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہم ان کے حق کے لیے، اور جب بند کرانا ہوتا ہے نا، ہم کال دیتے ہیں کہ بند کریں، اور کوئی لمبی ٹائم کے لیے نہیں. پروٹیسٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، چوک میں آتے ہیں، بات کر کے واپس دکانیں کھول لیتے ہیں. یہ ان کے حقوق کی بات. کبھی ایک بار بھی زبردستی ہم نے بازار نہیں بند کرایا. اچھا، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو آپ اس کی سماعت کے لیے خود ہی وہاں پہ چلے جاتے ہیں، جو آپ کے سیاسی افعال پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے.
تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے کسی قریبی ساتھی کو اس کام کے لیے مامور کر دیں؟ کس کام کے لیے؟ میں سمجھا نہیں مطلب آپ اب کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، کسی بندے کی اگر تھوڑی سی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو آپ خود سماعت کے لیے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. دیکھیں اس کا آپ کو سیاسی نقصان بھی ہوتا ایسا ہے؟ ہر وقت نہیں ہوتا، ایسا ہر وقت نہیں ہوتا کہ میں خود ہی چلا جاتا ہوں. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ میں چلا جاتا ہوں، اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میرے پاس وقت ہوتا ہے. میرے نزدیک کوئی مسئلہ چھوٹا کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے ایک بہت چھوٹی سی بات گھر کے اندر سے شروع ہوئی نا، اور وہ قتل و غارت تک پہنچ گئی. اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب خرابی ہو نا، اس کو شروع میں ہی اس کو ختم کر دینا چاہیے. کیونکہ وہ اگر پنپنا شروع کر دے گی، وہ اگر بڑھنا شروع کر دے گی. چنگاری ہوتی ہے ایک، آپ دیکھیں جنگل کے اندر ایک ماچس کتنی ماچس کی وہ جس وقت آپ ادھر آگ بھڑکتی شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جگہ پہ آگ لگتی ہے، اگر اس وقت بجھا دی جائے تو بجھ جاتی ہے. لیکن جس وقت وہ شعلے پکڑ لیتی ہے، جس وقت وہ بڑھ جاتی ہے، پھر پورا محلہ بھی مل کر اس کو نہیں بجھا سکتا. تو اس لیے میرے پاس وقت ہو اور میں کوئی کام مثبت، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ہم منفی کام نہیں کرتے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو معاشرے میں قانونی طور پر انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرتا ہو. ہم برائی کو روکتے ہیں اور نیکی کی یعنی ساتھ دیتے ہیں. برائی کو ہم بالکل نہیں یہاں پنپنے دیتے. اور جہاں کوئی اچھا کام ہو رہا ہو، ہمارا مخالف بھی کر رہا ہے، میں اسی لیے آپ کو کہا ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ تو کریں. اچھا ملک ہو، اگر کوئی یورپ کا ملک ہو تو ہمیں اپنا بیسٹ ایوارڈ وہ دے دے کہ ہم اس طرح شہری حقوق کے لیے اور اپنے علاقے کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ نے تو ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے، یہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں. دیکھیں آپ انتظامیہ سے آپ کی نہیں بنتی، کبھی بھی نہیں بنتی. دیکھیں مخالفین نا، جس وقت انگریزوں سے آزادی پسند لوگوں نے کوشش 1857 کی جنگ کو لے لیں، وہ جو جنگ آزادی تھا، آپ کہتے ہیں جنگ آزادی، انگریز کو غدر کہتے تھے، بغاوت کہتے تھے. آج کیا ہے؟ آج آپ کیا کہتے ہیں؟ 1857 کی جنگ آزادی کہتے ہیں. اسی طرح بے شمار باتیں ہیں کہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کو جو کہا جاتا ہے ریاست کے اندر ریاست. اب مجھے بتائیں کہاں ہے میرا تھانہ، کہاں ہے میری عدالت، کہاں ہے میرا انتظامیہ کہ جو میں جا کر بھگتا ہوں. چھوٹے چھوٹے لوگوں نے اب شروع کر دیا ہے کہ وہ مجھے عدالتوں میں جا کر کھڑا کرتے ہیں، اور میں بڑی خوشی سے جا کر عدالت کے سامنے کھڑا ہو کر، اور آج تک میں نے عدالت کا احترام کیا. وکلا نے نہیں کیا، ہمارے ادھر ہوتے ہوئے وکلا نے فائلیں پٹک دیں ان کی سامنے ڈیسک پہ ججوں کے، اور خاتون جج کے سامنے ایک وکیل نے ایسا کیا. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے، بالکل مؤدب، اور کوئی لفظ نہیں کہا. اور پتہ کر لیں اگر کہا ہو، میں 2-3 مقدمے 4 مقدمے بھگت رہا ہوں، ابھی جا رہا ہوں. تو ریاست کے اندر ریاست کی طرح یہ پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، بکواس کرتے ہیں لوگ. پولیس یہاں پہ ماری جاتی ہے اور اس طرح کے کافی سارے اور مسئلے بھی موجود ہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ریاست کے اندر آپ نے ریاست بنا رکھی. پولیس والا کوئی نہیں ادھر مارا گیا جی. دیکھیں پولیس والا کوئی نہیں مارا گیا، البتہ پولیس کو غلط کام سے روکا ضرور گیا ہے. دیکھیں نا، پولیس بعض اوقات پولیس کو لوگ یوز کرتے ہیں پیسے دے کر نا. تو ایک مظلوم آدمی ہے نا، تو اس کو مزید رگڑا لگوانے کے لیے تگڑے لوگ کرتے ہیں، اس پہ ہم پولیس کو روکتے ہیں. یہ پولیس کی مدد ہے. میں آپ کو بتاؤں نا، پولیس کو غلط کام سے روکنا، انتظامیہ کو غلط کام سے روک کر ان کو آگاہ کرنا، یہ ان کی مدد ہے، جائز طریقے سے مدد ہے. وہ نہ سنیں تو پھر ان کی مرضی. دیکھیں نا، کہیں بھی پولیس جس وقت چوری کو انویسٹیگیٹ کرنے آئی ہوگی، قتل کی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، ہمارا یہ ریکارڈ ہے کہ ہم نے اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا ہے. قریب ترین لوگ چوری کے کیس میں انویسٹیگیٹ ہوئے، نہیں تھے چور، اور سرخرو ہو کے وہاں سے کلیئر ہو کے آ گئے. یہ نہیں، یہ غلط بات. اچھا، بشارت شہید روڈ کے لیے آپ نے بہت دفعہ پروٹیسٹ کیے ہیں، بہت سارے لوگوں کو لے کے آپ کوالہ تک گئے ہیں، غازی آباد میں دھرنا کیا. تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اس کا کام سٹارٹ نہیں ہو سکا؟ یا یہاں پہ کوئی مقامی قیادت اس کی رکاوٹ ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ کو صدارتیق سے، راجہ فاروق حیدر سے، اور اس سے پہلے جو جودھی مجید تھا، ان سے پوچھنا چاہیے نا. ہے نا، میرا کام ہے کہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ، ایک انتہائی اہم مسئلہ، اس جس طرح میں نے آپ کو کالج کا کہا، وہ اس طرح کا مسئلہ تھا، وہ میں نے حل کرا دیا تھا. اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کو حل کیا تھا. اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے ہم نے بہت جدوجہد کی ہے. یہاں کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے پروسیشن لے کے ہم کوالہ گئے، اور وہاں تاریخ میں پہلی 1947 کے بعد پہلی مرتبہ 13-14 گھنٹے تک کوالہ بند رہا. یہ لوگ آج بھی سوچتے ہیں کیسے بند ہو گیا، انہیں ان کے لیے خواب ہے یہ.
لیکن وہ اس لیے کہ ہمارے پاس عوامی قوت تھی، اور عوامی قوت اس لیے تھی کہ یہ عوامی مسئلہ تھا جو حل نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں آپ بھی متاثر ہو رہے ہیں، ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں، یہاں کے سارے لوگ بری طرح متاثر، کیا کریں؟ وہ نہیں نکال تو میں کیا کروں؟ اس میں میرا قصور تو نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں سردار عتیق سے پوچھ لو، فاروق حیدر صاحب سے پوچھ لو، لیکن آپ نوٹیفکیشن بھی آپ لے کے آ جاتے ہیں، گھنٹیز بھی آپ لے کے آ جاتے ہیں، اور عوام اتنی آپ جب لے کے جاتے ہیں تو ان کو پھر جب آپ مطمئن کر کے ہی واپس لے کے آتے ہیں تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ لیکن اسٹارٹ کیوں نہیں وہاں ہوتی؟ وہ مان لیتے ہیں، وہ ہماری جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، چونکہ وہ جائز ڈیمانڈ ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ انکار کریں، عوامی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے، وہ پکا وعدہ کرتے ہیں، ہمیں اس طرح یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں خود یقین آ جاتا ہے کہ یہ اس کے بعد کوئی بیمانی یا کوئی ڈیلے نہیں ہوگا، لیکن پھر وہ ڈیلے کرتے ہیں نا۔ ہمارا قصور تو نہیں ہے نا، دیکھیں ہمارا قصور تب ہو کہ جب وہاں پر ہم جا کر کوئی بارگیننگ کر کے، کوئی سودا بازی کر کے واپس آ جائیں، وہاں پہ ہم یہ پروانہ لے کر نہ آئیں، نوٹیفیکیشن لے کر نہ آئیں، تو پھر ہم قصوروار ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ساری چیز منوا کے آتے ہیں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ جائز کام تھا اور وہ کام ہونا چاہیے، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ اور اس میں معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا کہ اس میں سردار عتیق ذمہ دار ہیں۔ میں آپ کو جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے ریلی نکالی تھی، تو وزیر رشید وزیر تعمیرات آئے تھے، وہ وہاں کوالے میں انہوں نے وعدہ کیا تھا، شنید ہی ہے، اور ٹھیک لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ چودھری مجید نے اگلے بجٹ میں کہا کہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، پوری تو نہیں ہوتی، یہ 37 کلومیٹر ہے، 20 کلومیٹر رکھ لیں، اور یہ ڈن ہو گیا تھا، وہ رکھ لیتے پیپلز پارٹی والے 20 کلومیٹر۔ ہوا یہ کہ سردار عتیق، چونکہ سردار عتیق کے چودھری مجید سے بہت اچھے تعلقات تھے، انہوں نے مل کر راجہ آصف علی کو کھڑا کر کے مجھے 2011 کے الیکشن میں ہرانے میں اہم کردار ادا چودھری مجید نے کیا تھا، تو وہ ان کے آپس میں وہاں سے انہوں نے بندہ اپنا ہٹا لیا تھا، تو اس کی وجہ سے پھر وہ سیف ہو گیا، یہ بھی سیف ہو گئے، تو اس طرح کی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو سردار عتیق نے جا کر کہا کہ آپ نہ کریں، یہ انہوں نے کہا عتیق صاحب میں آپ کا کام کر رہا ہوں، انہوں نے کہا میرا کام نہیں ہوتا ہے اس طرح، کیونکہ یہ پروٹیسٹ سے، ریلیوں سے اگر آپ کریں گے تو پھر ہم جو منتخب نمائندے، ہمارا کیا کام ہے؟ جب میں کہوں گا تو آپ اس وقت کرنا، وہ پھر انہوں نے رکوا دیا تھا۔ تو یہ دیکھیں نا، اس سے پہلے یہ وزیر اعظم تھے، کتنے پاورفل وزیر اعظم تھے، یعنی یہ کوئی ایسے بات نہیں ہے۔ پرویز مشرف نے اپنے اس پہ 2006 میں ان کو گنا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، ان کی سڑک ہے، ان کا الگ ہے، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کو پروگریس ڈیولپ نہیں کرنا چاہتے۔ جب ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے نا، دیکھیں لوگوں کے مسائل ختم نہیں ہوتے، مسائل چلتے رہتے ہیں، اور ایک مسئلہ حل ہوا دوسرا نکل آتا ہے، تیسرا نکل آتا ہے، تو وہ نہیں حل کرنا چاہتے، کیونکہ وہ اس علاقے میں رہتے ہیں، ان کی سیاست اسی پہ چل رہی ہے کہ لوگوں کو پسماندہ رکھو، اور لوگ بس انیشیل بیسک چیزوں کے پیچھے پڑے رہیں، کہیں وہ آگے آئیں گے تو کوئی بڑا مطالبہ کر دیں گے، وہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ روڈ بن جاتی تو سردار عتیق کی سیاست ختم ہو جاتی، اس وجہ سے وہ مخالفت کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کے کہنے کا میں نے مطلب کب کہا سیاست ختم ہو جاتی؟ دیکھیں سیاست ختم نہیں ہونی تھی، سیاست کوئی میری سیاست ہے نا، حالانکہ میں آپ کو شروع میں کہا کہ میری سیاست کی بڑی بیک گراؤنڈ، سردار عتیق کی سیاست 1944-45 سے چل رہی ہے، ان کے والد محترم 47 میں پورے آزاد کشمیر میں ویل نون انہوں نے جو رول پلے کیا، پھر اس کے بعد ان کا یعنی وہ 56 میں پہلی بار وہ صدر بن گئے تھے، تو ان کی سیاست کدھر ختم ہوگی؟ وہ تو بڑی اسٹرانگ بیسس پہ ہیں، سیاست نہیں ختم ہوتی، البتہ کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں۔ اچھا، گزشتہ جو الیکشن تھے ان میں کمپین میں میں بھی کئی جگہ پہ میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ نے کہا یہ میرا آخری الیکشن ہے، تو اس دفعہ کیا اس بات پہ قائم ہے یا پھر لڑیں گے الیکشن؟ نہ، میں نے ہر الیکشن آخری سمجھ کے لڑا ہے۔ پہلا الیکشن جب لڑا تھا نا، دیکھیں میں اس نقطہ نظر سے الیکشن میں آیا تھا، میں الیکشن لڑنا نہیں چاہتا تھا، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہاں الیکشن مشکل ہے، اور اس میں کامیابی چونکہ لوگوں کے مزاج اور یہاں کی مسلم کانفرنس کا جو اثر و رسوخ ہے اور وہ سارا یہ چیزیں میں ساری ہمارے ذہن میں ہیں، وہ میں نے سوچا کہ جب تک میں آؤں گا نہیں تو پتہ کیسے لگے گا میرا کام کیسا ہے۔ یہ خوش قسمتی کہہ لیں یا بد قسمتی کہہ لیں کہ ہر الیکشن میں آگے گیا ہوں، پیچھے نہیں گیا ہوں۔ یہ جو الیکشن میں تیسرے نمبر پہ تھا نا، افتخار ایوب دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ جس کی گورنمنٹ ہو پاکستان میں، اگر یہ مجھے لڑنے دیتے وہ الیکشن میں 25,000 تک پہنچتا اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن اس طرح کی سازشیں ہو جاتی ہیں نا۔ افتخار ایوب صاحب آگے، اور افتخار ایوب صاحب جن کے بارے میں یہ تھا کہ نہیں تھا ان کا، چونکہ انہوں نے ہمیشہ ایم سی کا ساتھ دیا اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ کے جو ریکارڈ موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں
اتنا 15,000 ووٹ لینا ممکن نہیں تھا، لیکن وہ پاکستان کی اس پارٹی کی وجہ سے اور راجہ فاروق قادر خان کے نام کی وجہ سے ہوا. اور لیکن میں جماعت اسلامی عوامی سطح پہ جو صورت ہے آپ کو پتہ ہے، اس کے باوجود میں نے بھی 13,800 ووٹ لیے. یہ کم ہے کیا؟ میں کوئی نیچے تو نہیں گیا نا، آگے ہی گیا ہوں. تو ابھی کی جو ہے نا، ابھی کی بات آپ نے کی، میرا کوئی خواہش نہیں ہے. میں نے ایک الیکشن بھی اپنی مرضی سے کہہ کے میں نے الیکشن لڑا ہے. یعنی میں اپنی ذات کے لیے یا اپنی کو وہ نہیں، میں تو اپنے آپ کو ایک مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے. مزید اپنی ہونے والی زندگی جو اس ایج میں بھی اس کو میں مشکل بنانے کی بات ہے. ابھی میں بالکل دو ٹوک کہتا ہوں، اگر لوگ کہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے چلیں کامیاب کرا سکتے ہیں، میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں انکار نہیں کرتا. لیکن اگر لوگ میرا ساتھ نہیں دیں تو میں بالکل الیکشن کے لیے تیار نہیں ہوں. میری کوئی مرضی نہیں ہے الیکشن. اچھا 2011 میں افتخار ایوب صاحب نے آپ سے اطاعت کر کے آپ کے حق میں وہ بیٹھ گئے تھے، تو 2015 کی ڈیل آپ سے یہ ہوئی تھی کہ آپ بیٹھیں گے، آپ نہیں بیٹھے. تو کیا اس دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے حق میں بیٹھ جائیں؟ آپ بات سمجھیں، اس لیے بیٹھوں گا انہوں نے مجھے ہرایا 2016 میں. میرا پوچھ لیں لوگوں سے، یہ میں نہیں کہتا، لوگوں سے پوچھیں کہ 2016 میں اگر میں ہوتا شور شارٹ الیکشن، تو اس لیے میں بیٹھ جاؤں ابھی ان کے حق میں کہ وہ انہیں ہرایا ہے. دیکھیں یہ بات نہ کریں. میں آپ بتاؤں 2011 چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں آپ نوجوان ہیں، چیزیں تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کر لیا کریں. یہ 2011 کے ساتھ بالکل یہ بات ہوئی تھی کہ اگلا الیکشن اگر آپ کی پوزیشن بہتر ہوئی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. میں اور سعید جوش افتخار ایوب کے پاس ان کے دفتر میں گئے، 2 گھنٹے تک ان سے بات کی. ہم نے آفر کیا کہ ہم آپ کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ میں جب کاغذات اپنے نامینیشن پیپر جمع کرا کے نیچے چوک میں آیا، کوئی مشورہ نہیں کیا میں نے اپنی جماعت سے یا کسی سے کہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے وہاں پہ کہا افتخار ایوب صاحب میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں میں بیٹھ جاؤں، کہیں پبلک میں آ کے اسی چوک میں ابھی آ جائیں، سن رہے ہوں گے کہیں دور بیٹھے میری بات، آئیں آ کر کہیں میں وڈرا ہو جاتا ہوں آپ کے حق میں، دستبردار ہو جاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہاں کی پولیٹیکل جو اسٹریٹجی ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں بیٹھ جاؤں تو الیکشن ہی نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو یا نہیں سمجھتے؟ صحیح بات. تو میں نے کب نہیں کہا کہ میں ان کے حق میں وڈرا ہو جاؤں. وہ وڈرا کرنا نہیں چاہتے تھے، مجھے لارے میں رکھا، لارا لائے لکھا کہ آپ کا ٹکٹ ہو جائے گا. آخر میں اعلان کریں گے. وہ میں دو لگا رہے تھے، خود بھی آ رہے. مجھ سے ٹوٹل 1800 ووٹ زیادہ لیے افتخار ایوب نے. میرے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی بڑی جماعت اس طرح کی نہیں تھی اور کوئی، لیکن جو فرق پڑا میرے اور افتخار ایوب اور صدر عتیق کے درمیان 8-9 ہزار کا فرق تھا. دیکھنا فرق تو وہ ہوتا ہے نا، یہ 1800 کا فرق کوئی فرق نہیں ہوتا. اچھا آپ کریں گے انویسٹیگیٹ نہیں کیا تو یہ تو آپ کی ڈیل تو پہلے سے ہوئی تھی، اور افتخار ایوب صاحب سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہماری یہ ڈیل ہو چکی تھی کہ وہ اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. تو یہ چلیں اس کا جواب آپ نے دے دیا ہے. میں زبردست اب آگے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے ابھی یہ کہا کہ میرے پاس اس طرح کی ابھی بڑی جماعت نہیں ہے، تو کیا کوئی ابھی بڑی جماعت آپ سے رابطے میں ہے، تحریک انصاف، نون لیگ یا کوئی آپ کسی اور جماعت میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ میرا اس جماعت سے وابستگی ہوئی ہے. اس جماعت میں ایک جماعت میں میں ڈویژنل صدر تھا، باغ پونچھ ڈویژن کا صدر تھا. یعنی ایک باعزت جگہ تھی، بڑی جگہ تھی جو مجھے انہوں نے ریکگنائز کیا ہوا تھا. اس حیثیت میں مجھے وہ چلا رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی والے. میں وہ چھوڑ کر ایک عام کارکن کی حیثیت میں جماعت اسلامی میں آیا. وہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ میں ایک مذہبی ایک صحیح عقیدہ رکھنے والا مسلمان بھی ہوں، اور میرے پیش نظر جہاں یہ دنیاوی زندگی ہے وہاں آخرت کی زندگی بھی ہے. وہ لوگ بہت زیادہ اس طرح ہمارا ان کے ساتھ کوئی نظریاتی وہ نہیں تھا اور میں نے وہ کیا. ابھی آپ دیکھیں نا آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. جس طرح 2011 میں نون والوں نے کیا تھا اسی، اور پھر 2016 میں بھی نون والوں نے کہتے تھے. دیکھیں وہ باتیں کیوں نہیں دیکھتے ہیں جو پروپیگنڈا تھا کہ ہمارا کوئی اتحاد ہی نہیں ہوا ہے، جماعت اسلامی سے کوئی اتحاد نہیں ہے. تو جماعت اسلامی کو 2 سیٹیں کیا خیرات میں دی ہیں؟ اتحاد نہیں ہوا تھا. تو جماعت اسلامی نے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، وہی نا دیکھیں نا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں، اتحاد تھا. ہم نے 1 سیٹ مانگی تھی، 1 سیٹ ہمارے پاس تھی، وہ غربی باغ کی، باقی سب اتحاد. یعنی ان کی پالیسی کہ وہاں لڑیں گے آپ کھڑے ہوں، وہ ہمیں فائدہ ہوگا، آپ کے کھڑے ہونے سے فائدہ ہوگا، اس طرح کی چیزیں ہوئی تھیں. صرف ایک یہ دیرکوٹ. اور آپ نے دیکھا کسی جلسے میں مرکزی یا کسی جگہ پہ راجہ فاروق حیدر کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے. معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ ابھی کسی جماعت میں جا سکتے ہیں، کسی بڑی جماعت میں؟ میں جماعت میں کیوں جاؤں؟ میری اپنی جماعت ہے اور دوسری کوئی جماعت مجھے انشاءاللہ سپورٹ کرے گی. آپ دیکھیں گے کہ مجھے پی ٹی آئی کا بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ہمیں سپورٹ کرے گی اور ہم مل کر الیکشن لڑیں گے. مطلب تحریک انصاف اس دفعہ مسلم کانفرنس چھوڑ کر آپ سے اطاعت کر رہے ہیں؟ مسلم کانفرنس سے تو ان کا اتحاد ٹوٹ چکا ہوا ہے نا، وہ ہوگا ہی نہیں. اس لیے کہ صدر عتیق نے بیرسٹر کو ہرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس بار بھی، اور پچھلی بار ہرا لیا تھا.
تو وہ ان کا وہ نہیں ہوتا ہے. اچھا ہمیں سپورٹ کریں گے وہ انشاءاللہ. ہمیں نہیں سپورٹ کیا, دیکھیں ایک بات اور ہے, ہمیں نہیں سپورٹ کیا نا, ہم انہیں سپورٹ کریں گے. ہم کچھ کریں گے اس بار دیکھیں, اس بار یہ نہیں ہوگا. سارے تجربے ہم نے کر لیے ہیں, اس بار نیا تجربہ کریں گے. اختیار ایوب صاحب سے تو کوئی نہیں ہو سکتی اطاعت وارا, کسی سے بھی ہو سکتا ہے, جو بااثر جو صحیح ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اس بار ہم تبدیلی لائیں گے اچھا انشاءاللہ. بدل دو غربی باغ نوجوانوں کی ایک تحریک ہے, جی جی. اس کا ماٹو, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک مشترکہ امیدوار لانا ہے, تو کیا وہ مشترکہ امیدوار آپ ہو سکتے ہیں؟ یہ ان سے پوچھیں نا. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ سب سے موزوں امیدوار کون ہو سکتا ہے, تو مجھے نہیں کہنا چاہیے, اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے. بات پرفارمنس کی ہے. متفقہ امیدوار کون آئے گا تو وہ رزلٹ دے گا, آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں. اگر ٹھیک ہے, اگر وہ کسی اور کا نام لے لیتے ہیں, کسی اور کو نامزد کر دیتے ہیں, کیا آپ اس کی سپورٹ کریں گے؟ وہ اگر اس قابل ہوا, وہ اگر اس قابل ہوا کہ وہ الیکشن جیت سکتا ہے, تو میں بالکل کھل کر سپورٹ کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ میں اپنی جماعت کو بھی رضامند کر کے پوری جماعت اس کو سپورٹ کرے گی انشاءاللہ ہماری. سر بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی. بہت جی, آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. Thank you. مثبت کام کیجیے, اچھے کام کیجیے اپنے حلقے کے لیے, اپنے علاقے کے لیے. یہاں پہ آپ پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, پرورش, اور اللہ نے